बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रेडियो कतर है। अब आप महमूद अहमद से खबरें सुनिए। इब्तदा में पेश खिदमत हैं अहम खबरों की सुर्खियां। आज सुबह दीवान अमीरी में साहिब इस्म अमीर से स्पेन की वजीर खारजा और उनके हमरा आए हुए वफ्द के मेंबरान ने मुलाकात की। साहिब इस्म अमीर को कुवैत के अमीर की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल से है। वजीर आजम और वजीर दाखिला की सदारत में आज सुबह काबीना का बाकायदा इजलास मुनाकिद हुआ और वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क के अंदर कोरोना वायरस के मजीद 260 मरीज सेहतयाब हो गए हैं, जिसके बाद शिफा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 1,47,451 हो गई है। ये थी अहम खबरों की सुर्खियां और अब से चंद लम्हों बाद तफसील से खबरें नशर की जाएंगी। लीजिए अब आप तफसील से खबरें सुनिए। आज सुबह दीवान अमीरी में साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी से स्पेन की वजीर खारजा आरंचा मुंजलिस लाया और उनके हमरा आए हुए वक्त के मेंबरान ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल के अलावा बाहमी दिलचस्पी के मुताबिक इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात के बारे में तबादला ख्याल किया गया। बनी असना कतर फाउंडेशन बराए तालीम, साइंस और माशरती तरक्की और तालीम सबसे बाला फाउंडेशन की चेयरपर्सन शेख मौजा बिन नासिर से भी स्पेन के वज़ीर खारजा और उनके वक्त के मेंबरान ने मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के तालीम और साइंसी तरक्की से मुतालिक मामलात ज़ेर बहस आए और कतर फाउंडेशन और हमद बिन खलीफा यूनिवर्सिटी के साथ रिसर्च के शोबे में ताउन के बारे में गौर ख़ौज़ किया गया। बाद में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल तानी से स्पेन की वज़ीर खारजा आरचना गोंजालिस लाया ने मुलाकात की, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात खासतौर पर इक़्तिसादियात, स्ट्रेटेजिक इशूज और सकाफत के शोबे में पार्टनरशिप्स के मौज़ूआत के बारे में तबादला ख्याल किया गया। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी को कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अस-सबा की जानिब से एक तहरीरी पैगाम मौसूल हुआ है, जिसका ताल्लुक दोनों बिरादर ममालिक के मजबूत ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल के अलावा इंतहाई अहम इलाकाई और बैन अल-अक़वामी मामलात से है। आज सुबह साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी से कतर के दौरे पर आए हुए कुवैत की कौमी असम्बली के स्पीकर मरजूक अली अल गानिम ने मुलाकात की और उन्हें कुवैत के अमीर का मज़कूरा पैगाम पहुंचाया। इससे कबल साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा को एक तहरीरी पैगाम इरसाल किया था, जिसका ताल्लुक दो तरफा ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल से है। साहिब इस्म अमीर शेख तमीम बिन हमद अल तानी ने कुवैत के वलीअहद शेख माशल अल अहमद अल जाबिर अल सबा को भी दोनों मुल्कों के ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने से मुतालिक एक तहरीरी पैगाम रवाना किया। कुवैत में कतर के सफीर बंदर बिन मोहम्मद अल अतिया ने कुवैत के अमीर और वलीअहद के साथ मुलाकात के दौरान साहिब इस्म अमीर के ये पैगामात उन्हें पहुंचाए। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी से इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन फीफा के प्रेसिडेंट गियानी इन्फेंटिनो ने मुलाकात की है, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप कतर 2020 की तकरीब में शिरकत के लिए दोहा आए हुए थे। मुलाकात के दौरान कतर और फीफा के ताल्लुकात और इन्हें फरोग देने के वसाइल ज़ेर बहस आए। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कतर की मेजबानी से मुतालिक मामलात के बारे में भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल तानी की सदारत में आज सुबह दीवान अमीरी में काबीना का बाकायदा इजलास मुनाकिद हुआ, जिसके आगाज में वजीर सेहत डॉक्टर हन्नान अल कुआरी ने मुल्क के अंदर कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और इस वबा पर काबू पाने और इसके फैलाव की रोकथाम के सिलसिले में की जाने वाली कोशिशों के बारे में काबीना को ब्रीफ किया। काबीना ने वायरस की वबा से निपटने के लिए एहतियाती तदाबीर के जारी रखने की जरूरत पर जोर दिया।
قطر کی شورا کونسل کے اسپیکر اور بدعنوانی کے خلاف پارلیمانی ممبران کی عالمی تنظیم کے سربراہ احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے کہا ہے کہ مستقبل میں اس تنظیم کی غیر معمولی سرگرمیاں جاری رہیں گی جو تنظیم کے مقاصد کے حصول کے لیے اس کے آنے والے برسوں کے پروجیکٹس اور پروگراموں کا حصہ ہیں۔ احمد بن عبداللہ بن زید المحمود نے ان خیالات کا اظہار بدعنوانی کے خلاف جنوب مشرقی ایشیا کے ملکوں کی پارلیمانی تنظیم کے علاقائی اجلاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے منعقد کیے گئے اس اجلاس میں اپنے خطاب میں انہوں نے بدعنوانی کی روک تھام کے سلسلے میں پارلیمانی پہلوؤں کی افادیت اور اہمیت اور مختلف اقوام کی ان خواہشات کی تکمیل کے لیے کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا کہ اقوام اور ان کے ممالک کی دولت اور سرمایہ اور ان کے وسائل کو ان کے اپنے ممالک اور وہاں کے شہریوں کی ترقی و خوشحالی کے لیے نہایت شفاف اور منصفانہ انداز سے استعمال کیا جائے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں سعودی عرب کے سفارتخانے کے قائم مقام ناظم الامور علی سعد علی القحطانی نے ملاقات کی ہے، جس کے دوران دو طرفہ تعلقات زیر بحث آئے اور باہمی دلچسپی کے متعدد معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المریخی سے قطر میں جبوتی کے سفیر طیب روبلے نے بھی ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے تعلقات اور باہمی دلچسپی کے علاقائی اور بین الاقوامی معاملات کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ قطر کی وزارت انصاف میں گزشتہ ماہ جنوری کے دوران تقریباً 2.74 بلین قطری ریال کی ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشن درج کی گئیں۔ وزارت کی جانب سے جاری کیے گئے ریئل اسٹیٹ بلیٹن میں درج اعداد و شمار کے مطابق جنوری کے مہینے میں ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کے 568 معاہدے رجسٹر کیے گئے۔ اس ماہ میں ریئل اسٹیٹ کی فروخت میں 17% اضافہ ہوا۔ ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت میں الریان، دوحہ اور الزائن کے علاقے قابل ذکر ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے 451 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 412 کیسز کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 39 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ واپس آئے ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 260 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,47,451 ہو گئی ہے۔ تمام نئے مریضوں کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت کی ایک رپورٹ کے مطابق قطر میں کووڈ-19 کی ویکسین کے انجیکشنز لگانے کے لیے غیر قطری شہریوں کے لیے ایج لمٹ اب 50 سال اور اس سے زیادہ کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین انجیکشنز ان غیر قطری شہریوں کو بھی لگائے جائیں گے جو پیچیدہ بیماریوں میں مبتلا ہیں اور ان کے لیے عمر کی کوئی بندش نہیں ہے، جبکہ چھوٹے یا بڑی ہر عمر کے قطری شہریوں کو ویکسین انجیکشن لگائے جا رہے ہیں۔ عالمی سطح پر کورونا وائرس کی صورتحال کے تحت جرمنی کی حکومت نے ملک کے اندر کورونا وائرس کی روک تھام کے لیے عائد کردہ پابندیوں کو اگلے ماہ مارچ کی 14 تاریخ تک جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم جرمنی میں روزانہ نئے مریضوں کی تعداد میں کمی واقع ہو رہی ہے، جس کے پیش نظر کچھ علاقائی رہنماؤں نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کے لیے ٹائم ٹیبل تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے۔ جرمنی میں آج کورونا وائرس کے 8,072 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے، جبکہ مزید 813 افراد وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو گئے اور یوں وہاں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 62,969 ہو چکی ہے۔ چین نے امریکہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ عالمی صحت کی تنظیم WHO کو امریکہ کے اندر کووڈ-19 وبا کے پھیلنے کے سلسلے میں تحقیقات کے لیے انوائٹ کرے، کیونکہ WHO کی ٹیم کی چین کے شہر ووہان کے حالیہ تحقیقاتی مشن کے بعد بھی وہاں وائرس کے پھیلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ WHO کی ٹیم نے آج صبح نیوز کانفرنس میں اپنی تحقیقات کے بارے میں انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ کورونا وائرس ووہان کی لیبارٹری سے نہیں پھیلا اور اب چمگادڑ ہی اس کا ممکنہ ذریعہ ہو سکتا ہے۔ چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے امریکی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بھی چین کی طرح ایک آزاد
اور ٹرانسپیرنٹ یعنی شفاف رویہ اپناتے ہوئے WHO کے ماہرین کو کورونا وائرس کی تحقیقات کے لیے امریکہ آنے کی دعوت دے۔ میانمار میں فوجی بغاوت کے بعد اقتدار پر فوج کے قبضے کے خلاف عوامی مظاہروں کا سلسلہ آج 5ویں روز بھی جاری رہا۔ کل مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں ایک خاتون گولی لگنے سے ہلاک اور دیگر افراد زخمی ہو گئے تھے۔ امریکہ اور اقوام متحدہ نے ان مظاہروں کے خلاف طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے اور معزول لیڈر اونگ سان سوچی اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا اسنا نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے میانمار کی فوجی قیادت پر سفری پابندیاں عائد کرنے اور میانمار کے ساتھ ہر قسم کے تعلقات منقطع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے میانمار میں اپنے ایسے تمام منصوبوں کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا ہے جن سے وہاں کی فوجی حکومت کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ دنیا اسنا نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کا ملک میانمار کی فوجی حکومت کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سیاسی قیادت کو رہا کیا جائے اور سویلین بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ امریکی سینٹ نے ملک کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی امپیچمنٹ یعنی مواخذے کی کارروائی جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے۔ سابق صدر پر گزشتہ ماہ جنوری کی 6 تاریخ کو کیپٹل ہل پر حملے کے معاملے میں اپنے حامیوں کو اکسانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ کل سینٹ میں ان کے مواخذے کے لیے ٹرائل شروع کرنے کی قانونی حیثیت کے بارے میں بحث جاری رہی، جس کے دوران مواخذے کی منظوری یا اسے مسترد کرنے کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس میں مواخذے کے لیے ٹرائل کے حق میں 56 ووٹ جبکہ مخالفت میں 44 ووٹ ڈالے گئے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ آج صبح دیوان امیری میں صاحب اسم و امیر سے اسپین کی وزیر خارجہ اور ان کے ہمراہ ہوئے وفد کے ممبران نے ملاقات کی۔ صاحب اسم و امیر کو کویت کے امیر کی جانب سے ایک تحریری پیغام موصول ہوا ہے جس کا تعلق دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی صدارت میں آج صبح کابینہ کا باقاعدہ اجلاس منعقد ہوا اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کورونا وائرس کے مزید 260 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد 1,47,451 ہو گئی ہے۔ ریڈیو قطر سے خبریں ختم ہوئیں۔